वेलकम बैक। भारत को फिर शर्मिंदगी का सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाक भारत जंग में 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। दोनों ममालिक को जंग रोकने पर अमेरिका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। क्रिप्टो में अमेरिका चीन समेत दुनिया भर में सबसे आगे है। I'm very proud of. We stopped a lot of wars. India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. There seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. We said, "You guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states." We did the Congo. This was going on for over 30 years. The Congo and Rwanda, Gaza, we got most of the hostages back. We're going to have another 10 coming very shortly to make America the crypto capital of the world, and that's what it's become. China wanted it. A lot of countries want it, but we are so far ahead, I think nobody's going to be able to come close anymore. So पाकिस्तानी निजाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं ट्रंप ने हकायक बताए, भारत को शिकस्त माननी पड़ेगी। साहब को हर चीज अपने हाथों से निकलती नजर आ रही है, तो दर हकीकत उन्होंने मुसलसल इस चीज का बयानिया जो बना के रखा है कि हमने 11 एयर बेसिस उड़ा दिए, हमारा तो शीशा तक नहीं टूटा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आज मेरे ख्याल में 13वीं या 14 दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का जो है वो जिक्र कर चुके हैं कि ये एक आलमी जंग के धाने पे पहुंच चुके थे, और भारत के कहने पे हमने पाकिस्तान को राब्ता किया और इस साइड पे हम आए। लेकिन आज फिर उन्होंने तैयारों की भी बल्कि बात की है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल हकीकत है। सदर ट्रंप की बार बार कहने से ये बात सबको समझ आ रही है कि जो 5 तैयारे गिराए हैं हमारी एयरफोर्स ने, जो कि वो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है, और सदर ट्रंप ने हम ऐलान कहा है आज। मैं समझता हूँ कि इसमें हिंदुस्तान की और मोदी गवर्नमेंट को इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सदर ट्रंप बार बार ये क्यों कह रहे हैं, क्यों वो ये कहते हैं कि मैंने फौज दोनों तरफ को कहा था कि आप ये जंग बंदी करें ताकि मैं आपके साथ तैयारी कर सकूं, और 5 तैयारे गिरे हैं, और आपको मालूम है 5 तैयारे भारत के गिरे हैं। अब भारतीय फजाइया को मान लेना चाहिए, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती कहते हैं भारत को शुरू में ही तैयारों की तबाही का मानकर बावकार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की फजाइया को फॉर्मली अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि अब एस्टेब्लिश हो चुका है कि शायद उनको मान लेना ही एक ऑप्शन उनके पास रह गई, और कोई ऑप्शन रह नहीं गई है। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि आप जब डिनाइल मोड में रहते हैं और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज होती है, उससे कहीं बेहतर था कि हिंदुस्तान शुरू में मानकर इसको एक पाकिस्तान और पाक फजाइया की इसकी बर्तरी एस्टेब्लिश कर देता। उससे शायद मुझे लगता है वो ज्यादा डिग्निफाइड तरीके से बाहर निकलते। इस तरह दुनिया में जंगें नहीं लड़ी जाती। इस तरह तो एक छोटा सा क्रिकेट मैच नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो सकता, जिसके अंदर एंड में कैप्टन या दूसरे अंपायर्स कहें कि हम नहीं बता सकते कि कौन जीता है। तो 2 मुल्कों के दरमियान जंगें हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से मासूम शहरी शहीद हुए हैं, हिंदुस्तान का भी नुकसान हुआ है। तो इतनी बड़ी जब फाइट होती है, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि डाटा या स्टैटिस्टिक्स को आप बहुत देर तक नहीं छुपा सकते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना तिजारती नुमाइंदे US से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से भी मुलाकात हुई। तिजारत और मौशी ताल्लुकात को 2 तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सुतून करार दिया गया।
وزیر خزانہ نے کہا ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اس میٹنگ میں امبیسڈر رضوان سعید صاحب اور جواد پال صاحب سیکرٹری کامرس ہی جوائن می ان دیز کنورسیشنز۔ تو اس میں جو مثبت پیش رفت ہوئی ہے اوور دا لاسٹ فیو ویکس اینڈ فیو منتھس، جو ہماری ٹریڈ ٹاکس اور ڈسکشنز چل رہی تھیں، اس کا ایک بڑا مکمل احاطہ کیا گیا۔ ایکولی امپورٹنٹلی اس میں وی فوکسڈ آن دوز ایریاز جو ابھی بھی تھوڑے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ایسپیکٹس ہیں۔ اور دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یو ایس از پاکستان's largest trading partner in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. We feel that this will be a real game changer. خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کی باہمی رضامندی کے بعد امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ ناراض کورنگ امیدواروں کے معاملے پر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات دور ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے تمام کورنگ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ ذرائع نے مزید بتایا سینٹ الیکشن کے نتائج حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طے فارمولے کے مطابق ہوں گے۔ سینٹ کی 6 نشستیں پی ٹی آئی اور 5 نشستیں اپوزیشن کو ملیں گی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو 2 مسلم لیگ نون کو اور 1 نشست ملے گی۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سینٹ الیکشن کے لیے منظور ناموں پر غور ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی اجلاس کے بعد انہوں نے کہا جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان افریدی، نور الحق قادری امیدوار ہوں گے۔ خواتین کی نشست پر روبینہ ناز، ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی امیدوار ہوں گے۔ ثانیہ نشتر کی خالی ہونے والی نشست پر مشال یوسفزئی امیدوار ہوں گی۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق پارلیمانی اور سیاسی کمیٹی نے ان ناموں کی توثیق کی ہے۔ بانی نے الیکشن کے مقابلہ یا بلا مقابلہ ہونے کا فیصلہ مشاورت سے کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کے پی کی پارلیمانی پارٹی نے سینٹ انتخابات پر متفقہ طور پر الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے بلا مقابلہ لڑنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد سیاسی کمیٹی نے باقی امیدواروں کے کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ ٹکٹوں کے لیے پی ٹی آئی میں بولیاں لگیں، پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات ازبا بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے خود اپنی لیڈرشپ کو بے نقاب کیا۔ سینٹ ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے بانی پی ٹی آئی مکمل باخبر ہیں، وہ بھی ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے شریک ہیں۔ جو جماعت ہارس ٹریڈنگ کی مخالف تھی آج اس کی حامی بن گئی۔ کارکنوں پر اے ٹی ایمز کو ترجیح دی گئی، اقتدار کے مزے موسمی پرندے لوٹ رہے ہیں، کارکن صرف مار کھا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی مقبولیت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ پختونخوا کے نوجوان سمجھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انہیں صرف احتجاج کے لیے استعمال کیا۔ جس دن بھی ہمارا ایک ممبر زیادہ ہو گیا کے پی اسمبلی میں ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ صوبائی حکومت صوبے پر سب سے بڑا بوجھ ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم اس بوجھ سے ان کی جان چھڑائیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا چاہتے ہیں کے پی میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہو۔ بلا مقابلہ ہو تاکہ آپ لوگ پروگرام پھر نہ کریں گے جی یہ ریل پیل ہو رہی ہے، یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ ممبرز بک رہے ہیں، فلور کراسنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں یہ چیز نہ ہو اور جو جس کے حصے میں سیٹیں آتی ہیں اسی کو مل جائیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں، اب وہ آپس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے۔ جس سے ہمارے پاس اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا، آئینی حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا، اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا، پھر اپنے اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے۔ یہ حکومت جو ہے ہمارے صوبے میں سب سے بڑا بوجھ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس بوجھ سے جان چھڑائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا اہم اجلاس آج مری میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف مری پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی قیادت کے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کی کارکردگی اور مریم نواز پنجاب حکومت کی کارکردگی سے آگاہ کریں گی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیے گئے اقدامات کے نتائج پر بھی غور ہوگا۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے پیدا صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، سول ملٹری تعلقات میں ہم آہنگی پر بھی بات چیت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کو متحرک اور فعال کرنے کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ نواز شریف
عوامی مسائل کے حل، بجلی پیٹرول قیمتوں میں اضافے، دیگر اہم امور پر اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کل اسلام آباد سمیت ملک کے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں دھرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں سینٹ کی سیٹوں کے معاملے پر سب ایک ہو جاتے ہیں، عوام کے مسائل پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمت میں اضافے اور چینی مافیا کے خلاف جماعت اسلامی تحریک چلائے گی۔ عوام کے جنرل ایشوز پر کوئی آواز جماعت اسلامی کے علاوہ ملک میں موجود نہیں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن تو اپنی پارٹی، اپنے لیڈرز اور اپنی مراعات اور اپنی سینٹ کی سیٹوں انہی دندوں میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے کسی معاملے پہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے بہت جمہوریت پسند لوگ ہیں، لیکن ان کی میچورٹی فلسطین کے مسئلے پہ نظر نہیں آتی۔ اہم مسائل پر اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن جب پارٹی کا مفاد ہو، ذات کا مفاد ہو، سیٹوں کی بندر بانٹ ہو، یہ سب ماشاءاللہ ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب عوام کا مسئلہ آئے گا تو لڑیں گے، گالی ہوگی، قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں پیٹرول کی۔ کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں، جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا ریفلیکشن تو نہیں آتا۔ اس طرح یہ پوری چینی مافیا سرگرم عمل ہے۔ غریب آدمی ٹیکس دے، مڈل کلاس ٹیکس دے، اور بڑے بڑے جاگیرداروں سے یہ ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ یہ جو ان کا طرز عمل ہے، اس نے پاکستان کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور پاکستان کے عوام کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس چینی مافیا کے خلاف، بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہم مسلسل تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور کل اسلام آباد سمیت پورے ملک کے تمام بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا طاہر کے درمیان ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ریاستی بیانیہ مضبوط بنانے، عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ عطا طاہر نے کہا، ملکی سالمیت اور قومی اداروں کے وقار کے خلاف منفی پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی بھی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں بین الاقوامی اداروں میں سینئر پیشہ ور افراد کی تقرری کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں شفافیت اور میرٹ پر مبنی تقرریوں اور عالمی سطح پر پاکستان کی مؤثر نمائندگی پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں وزراء اقتصادی امور و موسمیاتی تبدیلی، معاون خصوصی طارق باجوہ اور وزیر مملکت ریلوے نے شرکت کی۔ لاہور میں تاجر تنظیموں کی اپیل پر مختلف مارکیٹیں اور بازار بند ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت FBR کے لامحدود اختیارات واپس لے اور ریلیف فراہم کرے۔ مزید بتا رہے ہمارے نمائندے الماس خان۔ جی الماس۔ ایوان صنعت اور تجارت لاہور کے صدر میاں ابو ارشاد کی کال پر آج لاہور کی بیشتر مارکیٹیں وہاں پہ کاروبار بند رہے گا۔ تاجروں کے مطابق وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کے فائنانس بل میں جو متنازع شقیں ہیں ان کے خلاف لاہور کی مارکیٹیں بند رہیں گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ FBR کو لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں جن کے خلاف وہ پرامن احتجاج کر کے مارکیٹس بند رکھیں گے اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ جن مارکیٹوں کو آج بند رکھا جائے گا اس میں سب سے پہلے تو لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے رنگ محل، جس سے ملحقہ سینکڑوں مارکیٹس ہیں۔ پاکستان کلاتھ مارکیٹ ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، اور شالمی جو پنجاب بھر کو ہول سیل سامان ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے وہ بھی آج بند رہے گی۔ جو باقی مارکیٹس ہیں وہاں پہ جزوی ہڑتال، وہاں کے تاجر بتا رہے ہیں کہ جزوی ہڑتال ہوگی۔ جی، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی اپیل پر مختلف بازاروں میں کاروبار بند ہے۔ جوڑیا بازار، لی مارکیٹ سمیت اطراف کی مارکیٹیں بھی بند ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور خان سے، جو اس وقت کراچی گروسری ہول سیل ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی انور خان۔ جی، اس وقت کراچی چیمبر کی اپیل کے اوپر احتجاج اور ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ پرامن ہڑتال کی اپیل کی تھی کراچی چیمبر آف کامرس سے۔ متنازع شقیں ہیں، متنازع شقوں کے اندر جو بنیادی شق ہے وہ یہ کہ FBR کی جانب سے گرفتاری کے احکامات جو ان کو ناقابل قبول ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مطالبات بھی تھے، ان کے مذاکرات ہوئے، اور اس وقت ہم تاجر رہنما کے ساتھ موجود ہیں، ان سے براہ راست گفتگو کریں گے۔ جتنے ٹیکسیز، یہ ہراسمنٹ کا قانون، کوئی آدمی کاروباری حضرات کیا جیل جا سکتا ہے، اس کو ہتھکڑی بنا سکتا ہے؟ یہ کبھی قانون میں ہے؟ آپ کو 1400 ارب وصول کر رہے ہیں نا FBR کے، اس سے زیادہ وصول کر کے دیں گے۔ اگر آپ ریڑھ کی ہڈی کو چھیڑیں گے، بیسک ریڑھ کی ہڈی ہے بزنس مین، اگر انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ ہول سیلر بند ہوں گے تو کیا ہوگا؟ امپورٹر بند ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسپورٹر بند ہو تو کیا ہو؟ یہ ہراسمنٹ کے قانون کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ہڑتال کوئی یعنی شوق سے نہیں کرتا، ہڑتال صرف اس لیے ہوتی ہے
کہ جب ہمیں گردن پہ پھندا لگا کے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ چلیں اندر، تو یہ کیسا قانون ہے؟ یہ اندھا قانون ہے اور اس کو آپ کوئی امپلیمنٹ ہو بھی نہیں سکتا۔ تاجر رہنما یہ بھی کہتے ہیں وہ کسی بھی صورت ہڑتال کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ملک کی معیشت کے حوالے سے اس صورتحال کا ادراک سب کو مل کے کرنا ہوگا اور FBR سے متعلق جو سنگین قوانین جو متنازع شقیں ان کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا۔ جی، پلاننگ کمیشن نے ملک کی ترقی میں توانائی کے شعبے، غیر معیاری تعلیم و صحت اور موسمیاتی تبدیلی کو بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ دستاویز کے مطابق مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، ناساز بزنس انوائرمنٹ اور زیادہ آبادی بھی سنگین مسئلہ ہے۔ کلائمیٹ چینج کے باعث پانی اور خوراک پر امپیکٹ، تعلیم صحت سے معیشت کو مسائل ہیں۔ بڑھتی غربت کے باعث بھی ملکی اکانومی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مسائل کے حل اور مستحکم معیشت کے لیے موجودہ GDP گروتھ ناکافی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ حکومت نے مانسون بارشوں کے دوران عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل تیاریاں کر لی ہیں۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز اور بلدیاتی چیئرمینوں کو بارش کا پانی فوری نکالنے کے انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس کی دستیابی یقینی بنانے کے اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب تک 41 انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کروا کے سیل کیا جا چکا ہے۔ SBCA شہر بھر میں عمارتوں کا سروے کر رہی ہے۔ مونسون کی بارشوں کے پیش نظر SBCA میں 24 گھنٹے رین ایمرجنسی سینٹر فعال ہے۔ اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے شہریوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ راولپنڈی میں حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ مجموعی صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر میں 2 روز قبل جو موسلادھار بارش ہوئی اس کے باعث راولپنڈی، نالا لئی، دریائے سواں اور چھوٹے موٹے ندی نالے اور شہر کے اندر کی جو صورتحال تھی وہ انتہائی گمبھیر تھی۔ نقصانات کا جو اندازہ لگایا گیا مجموعی طور پر راولپنڈی میں موٹر سائیکل سے گر کے ڈوب کر کرنٹ لگنے سے 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ جو زیادہ تر علاقے متاثر ہوئے ہیں اس میں ڈھوک اسو، ڈھوک مٹکال، پیر ودھائی، خیابان سر سید، ڈھوک رتا ہے اور گنج منڈی کے علاقے ہیں۔ نالا لئی کے اطراف میں جو ایریاز ہیں ان میں پانی اوور فلو ہو کے لوگوں کے گھروں میں گیا، لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تاجروں کے دکانوں میں پانی داخل ہوا۔ جو الیکٹرک ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں ان میں پانی گیا، وہ بھی تقریباً 100 سے زائد گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ بھی ایک اسپیل آنے والا ہے جس کے لیے وہ پیشگی اقدامات کریں، انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جی، K2 سر کرنے کے دوران لاپتہ کوپیما افتخار ستپارہ کی لاش مل گئی۔ افتخار ستپارہ برفانی تودے کی زد میں آ گئے تھے۔ DC شگر کا کہنا ہے افتخار ستپارہ کی میت ہیلی کاپٹر سے اسکردو منتقل کی جائے گی جہاں آبائی گاؤں ستپارہ میں ان کی تدفین ہوگی۔ برفانی تودا گرنے کا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ حادثے میں 3 غیر ملکی کوہ پیما بھی زخمی ہوئے تھے جنہیں بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزازات جیت لیے۔ مارکہ حق میں بھارتی فضائیہ کو سبق سکھانے والے پاکستانی JF-17 طیارے کا ایک اور اعزاز۔ JF-17C بلاک 30 طیارے نے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں اعلیٰ اعزاز حاصل کیا۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کے C-130 نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ میں عالمی شہرت یافتہ ایئر شو میں پاکستانی C-130 کو ٹرافی سے نوازا گیا۔ JF-17C بلاک 3 طیارے کو اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاکستان کی مٹی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان سے محبت کشمیریوں کے جسموں میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم الحاق کشمیر کے موقع پر کہنا ہے پاکستان کشمیریوں کی امیدوں، آرزوؤں اور قربانیوں کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا قائد اعظم کا فرمان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور یہ آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ بھارت کشمیریوں کی پاکستان سے والہانہ محبت سے خائف ہے۔ بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کے عزم کو دبانے میں ناکام ہو چکا۔ کشمیریوں نے مہاراجہ سے الحاق پاکستان کا مطالبہ کیا تھا۔ مسلم اکثریت اور جغرافیائی محل وقوع کے مطابق کشمیر کا پاکستان سے الحاق فطری تھا۔ قرارداد الحاق پاکستان کی تاریخی اہمیت مسلمہ ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ اللہ کرے وہ دن جلد آئے جب کشمیریوں کو آزادی، عزت اور وقار ملے۔ پھر کشمیری قوم کی طرف سے پاکستان کے ساتھ
وابستگی کا، امیدوں کا، اعتبار کا، محبت کا ایک بہت ہی ہسٹوریکل دن ہے۔ پاکستان نے بھی کئی جنگیں لڑی اور شہادتیں دی۔ اللہ کرے کہ ایک دن آئے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں جو اس کے برف خانے کے اندر جو اس وقت پڑی ہوئی ہیں، آزادی کی منزل کشمیریوں کو ملے اور ان کو وہ عزت اور وقار ملے۔ آخر کتنی نسلیں جو ہیں کشمیریوں کی وہ قربان ہوں گی، پوری قوم کو ایک پورے جیل خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ آخر کب تک کشمیری قوم اسی طرح سفر کرے گی؟ ان کی امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان سے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان امیدوں کو جو ہے، ان دعاؤں کو جو ہے وہ پورا کرے اور کشمیریوں کو آزادی نصیب ہوئی۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا پہلا مارکا ہی سنسنی خیز رہا۔ پاکستان چیمپئنز نے میزبان انگلینڈ کو دلچسپ مقابلے میں 5 رن سے ہرا دیا۔ انگلش ٹیم 161 رنز کے تعاقب میں 3 وکٹ پر 155 رنز بنا سکی۔ فل مسٹرڈ اور اینل بیل کی 10 سینچریاں رائگاں گئیں۔ نعمان رئیس، عامر یامین اور سہیل تنویر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR نیوز۔